अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ाद शौकत। प्रोग्राम सनत व मईशत के साथ हम आज फिर आपके पास हाज़िर हैं। पाकिस्तान की सनत भी कमज़ोर है, पाकिस्तान की मईशत भी कमज़ोर है और हम हालत जंग में हैं अल्लाह के साथ। मईशत की कमज़ोरी की वजह भी सूदी बिज़नेस है, सूदी कारोबार है, और मईशत की कमज़ोरी की वजह भी सूदी कारोबार है और सूदी लेन देन है। अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जंग है उस बिज़नेस में जिसमें कि सूदी लेन देन है। हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ हालत जंग में हैं। क्वेश्चन है नाजरीन कि क्या अल्लाह ताला का मैसेज इनकम्प्लीट है? अगर इनकम्प्लीट है तो ये गड़बड़ है, तो फिर हम अल्लाह को अल्लाह नहीं कह सकते अगर उन्होंने इनकम्प्लीट मैसेज हमें दिया और फिर हम पे जंग मुसल्लत कर दी। तो जवाब ये है कि अल्लाह की तरफ से मैसेज कंप्लीट है। अगर मैसेज कंप्लीट है तो हम उस मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो ये हमारा फॉल्ट है। अगर मैसेज कंप्लीट है और हम अंडरस्टैंड करना नहीं चाहते तो नाजरीन हमारा फॉल्ट है। मैसेज अगर कंप्लीट है और हम उस राह पे नहीं है जहां पे कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर भी हमारी गलती है। नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अब्दुल रज़ाक साहब, माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्वालिफाइड हैं, 1971 से प्रैक्टिस में हैं। आज हमारे वो मेहमान हैं। हम उनसे डिस्कस करेंगे कि इस हालत जंग में हम कैसे हैं, क्यों हैं और इससे कैसे निकल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यू वेलकम सर। कराने के लिए शुक्रिया। आपका प्रीएम्बल बड़ा ज़बरदस्त था जी, बहुत अच्छी तरह खूबसूरत तरीके से बात की। बात यह कि अभी ये जो आपने बताया ना अल्लाह का मैसेज इनकम्प्लीट है, तो वो तो कुल्ले शाइन कदीर, कुल्ले शाइन अलीम, आलमुल गायब, कुन फयकुन, हर क्वालिटी है, जामे अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन वही है। तो उसका मैसेज तो कभी डिफेक्टिव हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा इसमें आपकी मतलब है अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं, जो मैं समझाऊं कि अल्लाह ताला ने इस सूद को क्यों हराम किया और उसको क्यों कहा कि अल्लाह और रसूल के साथ जंग है। मंशा इलाही ये है कि मेरा जो बंदा है जिसने मैंने अपने हाथ से बनाया है, इसको मैंने अपना एक उसमें अपनी रूह फूंकी है, फिर उसको सारा इल्म दिया है। ये आपने सारी कुरानी आयात है, सूरह बकरा में सारा जिक्र है, और फिर उसके बाद फरिश्तों से सजदा करवाया है। ठीक है जी, सारे फरिश्तों से। और डॉक्टर साहब को कहना है कि उसमें कोई तखसीस नहीं थी कि हज़रत जिब्रील ने किया है, फलाने बंदे फरिश्ते ने किया, सब ने किया। ठीक है जी। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरा खलीफा ज़मीन पे जाके मेरे बारे में तबलीग करेगा, लोगों को बताएगा कि मेरी हस्ती है क्या चीज़ है। ठीक है जी। और साथ ही अल्लाह ताला का मंशा ये भी था कि ये नीचे जाके तो हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाए, तो काम शाम करे। ये नहीं कि 2 करोड़ रुपया ले उससे अपना सूदी कारोबार शुरू करके तो अपना सिलसिला शुरू करे। सनत और इरफत में आप तो याद ही होगा, पता ही होगा कि यहूदी जो है कभी को मुलाजमत नहीं करते, वो अपना बिजनेस करते हैं। हर एवरी जू एक्सेप्शन बिल्ला माशाल्लाह। और अगर वो करेंगे भी तो वो मेरे ख्याल में अपनी जूस की फर्म में जाके काम करेंगे। ठीक है। और उसका फ़ायदा ये होता है अपने कारोबार का कि आपको अपने क्लाइंट के लिए कई इनोवेशन करनी पड़ती है, क्रिएटिविटी करनी पड़ती है, उनकी सर्विस के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, यूर ऑन द टोज। तो वो उसके बाद ये बंदा जब एक्टिव होगा तो वो इनोवेशन भी करेगा। सर, उसकी ये कि आपकी बात में बॉटम लाइन ये है कि यहूदी अपनी पॉलिसीज़ इस तरीके से डेवलप करते हैं कि वो बिज़नेस के अंदर अपने आप को तरक्की देते रहते हैं। और दूसरा ये कि बिल्कुल अल्लाह का मैसेज कंप्लीट है, लेकिन हमारे मुल्क में पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो हमें मौका ही नहीं देती हैं कि हम कारोबार को प्रमोट करें, चाहे वो टैक्स सिस्टम है, चाहे वो एनर्जी पॉलिसी है, चाहे वो हमारे लोकल ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, चाहे ऐसी हमें वो पॉलिसीज़ मुहैया की जाती हैं कि हम मजबूर हैं कि स्टेट बैंक के अंडर रहते हुए
اسلامک بینکنگ اور فائنینشیل کنونشنل بینکنگ کے تحت اپنی فائنینشیل ارینجمنٹ کرتے رہے اور چلتے رہے. سو ہمیں اپنے اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایسے، سر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے گھر میں یہ چیزیں ہیں. کہتے وہ لے آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں آکشن میں لگائیں گے، کون ہے جو یہ خریدے گا؟ ٹھیک. وہ آکشن میں چند صحابہ نے وہ چیزیں خریدیں، وہ کلیکشن ہوئی. اس کلیکشن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا دستہ اور کلہاڑی لے کے آؤ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو دستے کو سیٹ کیا، فکس کیا. پھر کہا اے صحابی آپ جاؤ لکڑیاں کاٹو، اور لکڑیاں کاٹنے کے بعد وہ بازار میں جاؤ اور بیچو اور اپنے گھر کا روزگار. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ اگر وہ کیپیبل ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ لیڈرشپ ہمیشہ سر کیپیبل ہی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپرچونٹیز کریٹ کرے بزنس کی. صحیح. تو اب بزنس میں ٹریڈ میں زیادہ ہمارا والیوم ہے سروس کی نسبت. تو ہم پاکستان میں ہماری صنعت بھی کمزور ہے، معیشت بھی کمزور ہے اور میسج کمپلیٹ ہے، پھر بھی ہم اللہ کے ساتھ جنگ. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے میسج. اس کے لیے جو ہمارے مفتی حضرات ہیں وہ ان کی ایک لمیٹیشن ہے، جو ہمارے بینکرز ہیں ان کی ایک لمیٹیشن ہے، اور یہ جو پورا فائنینشیل اکنامک کا سسٹم بنایا گیا یہودیوں کا، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی بھی نہیں. تو ہم اس سچویشن میں سر کیسے نکل سکتے ہیں، پرابلم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور آگے اس معاملے کو اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ جو جنگ میں ہے اس سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ سر جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن بہت ہی مطلب تفصیل طلب ہے. مختصراً بیان مرض کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے لیڈرشپ کی بات کی نا، انفارچونیٹلی لیڈرز وہی لوگ بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں جو ہمیں غلامی میں رکھیں. یعنی جو IMF کے غلام رہیں، ورلڈ بینک کے غلام رہیں، سارے ان کے ساتھ سارے ان کے معاملات ہوں. اب اس کے بعد میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، اپنا ایک 16ویں پریزیڈنٹ تھے، غالباً 1816 کی بات ہے. ان کا کہنا ہے کہ بینک اور اس سے منسلکہ ادارے جو ہیں وہ دشمن کی خطرناک فوجوں سے زیادہ نقصان دہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ بینک اتنا بڑا فراڈ ہے یہ، انفارچونیٹلی، چاہے وہ اسلامک ہو چاہے نان اسلامک ہو، وہ ڈپازٹ اکٹھے کرتے ہیں. 1 کروڑ ڈپازٹ اکٹھے کیے، اس کو اپنے آپ ہی 10 گنا بنا لیتے ہیں. اس کے بعد اس کو مطلب قرضے دیتے ہیں. 1 کروڑ پہ 5% وہ سود دیتے ہیں لوگوں کو. 10 کروڑ کے اوپر 15% کماتے ہیں. 1 کروڑ 50 لاکھ ملتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. لہٰذا ان کے پاس پیسہ بے شمار ہے، اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی کسی بندے نے کہا تھا، رائٹر نے، کہ یہ اتنے مطلب شاطر چالاک اور اتنے امیر ہیں کہ یہ پلانٹ ارتھ کو، جو ہماری دھرتی ماتا ہے، یعنی زمین ماں، ہماری زمین جو ہے نا، یہ 5 دفعہ خرید سکتے ہیں کر کے. سمجھے کہ نہیں؟ تو ان کے پیسہ، جب پیسہ آ گیا ان کے پاس، پھر یہ پولیٹیشین کو بھی خریدتے ہیں، بزنس مین کو بھی خریدتے ہیں، مولویوں کو بھی خریدتے ہیں. ہر بندے کو خرید کے وہ اپنی گیم میں ڈال لیتے ہیں اور اپنا سسٹم چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں جو آپ نے مطلب اس سے نکلنے کی حالت جو بتائی آپ نے، اس کے لیے میرے خیال میں کچھ اور بھی مطلب اصول ہیں. جیسے پوری قوم ہماری، ابھی تو آپ نے بینکنگ کی صرف بات کر دی نا کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں کچھ بیسک ہمارے ڈرا بیکس ہیں. جیسے میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو دیکھی، آئی واز ویری امپریسڈ. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی قوم بڑی منافق قوم. ٹھیک ہے جی. اور ہم جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. پیسے میں ہیراپھیری کرتے ہیں. تیسرا، وعدے کا پاس نہیں رکھتے، کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے، جھگڑا کرتے ہیں. اب یہ 4 جو اصول ہیں بیسک جو ہیں، دے آر دا پلرز آف دا ہول سسٹم آف دا ورلڈ. جہاں پہ یہ نہیں ہوں گے وہاں پہ پرابلم ہوگی، وہاں پہ بہت زیادہ مطلب پریشانی ہوگی. پھر اس سے یہ ہوا ہے کہ بینک میں اتنا پیسہ آ گیا کہ 3% لوگ جو ہیں. سر آپ نے 2 باتیں کی یہاں پہ. ایک تو یہ کہا کہ یہودی پیسہ اکٹھا کیے جا رہے ہیں اس بینکنگ سسٹم کے تحت. دوسری بات یہ کہ یہ بینکنگ سسٹم یہودیوں نے کریٹ کیا ہے جی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیات بتائی ہیں وہ جو لینڈرز کو ایڈریس کر رہی ہیں وہ ایک سیٹ ہے. ایک بارورز کو ایڈریس کر رہی ہیں، ایک لینڈر کو. جو لینڈر کو ایڈریس کر رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دونا چونا سود مت کھاؤ. ہاں صحیح. دونا چونا مت کھاؤ. لوگوں کی ویلتھ
نا انصافی کے ساتھ مت کھاؤ، لوگوں کا پیسہ ہڑپ مت کرو، معاف کر دو، چھوڑ دو۔ دوسری طرف باروں کو کیا کہتے ہیں کہ وہ سود جو تم دیتے ہو کہ تمہاری ویلتھ بڑھ جائے، ویلتھ نہیں بڑھتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ جو سود دے رہا ہے اس کی ویلیو نیچے جانی ہے، اس کی ویلتھ نیچے جانی ہے، اور جو سود لے رہا ہے وہ دنیا کی ویلتھ نا انصافی کے ساتھ ہڑپ کیے جا رہا ہے اور وہ اس کی ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ میتھمیٹکس آف لاس ہے، چاہے اسلامک ہے چاہے کنونشنل ہے۔ اگر بارور کی ویلتھ کم ہو رہی ہے فائنینشیل میں اور لینڈر کی بڑھ رہی ہے تو نا انصافی۔ بالکل سر اب کوشچن ہے ایک، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے ملاوٹ کی تو میں مسلم امہ میں سے نہیں ہوں۔ وسلم نے فرمایا اور جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ مجھے یہ بتائیے سر، اگر میں دودھ میں 10% پانی ملا دوں تو کیا اس کی رخصت ہے ہمیں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں، کسی صورت میں نہیں، کسی صورت میں نہیں۔ اور اگر دین میں ملاوٹ کر دیں تو کیا اس کی رخصت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ وہ آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن میں نے ریسنٹلی ایک پروفیسر صاحب تھے مطلب سندھ کے، ان کی میں نے ایک تقریر سنی جو بڑی زبردست تھی۔ ملاوٹ کیا کرنی ہے، یہ سارا کیا دھرا جو ہے نا یہ بینکنگ کا، اور اس کو انہوں نے جیسے نام دے دیا اسلامی بینکنگ کا، یہ سارا ضیاء الحق کے دور میں ہوا، شاید پتہ ہی ہوگا آپ کو، یاد ہوگا۔ جی سر، انہوں نے اس کو انہوں نے ضیاء الحق کا یہ مطمع نظر تھا کہ اس کو ختم کریں اور یہ شروع کر دیں نفع نقصان بیس کے اوپر کام شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا پروفیسر صاحب کا، انہوں نے کہا کہ جب یہ ضیاء الحق کو یہ دورہ پڑا کہ یہ اس کو سامنائز کرنا ہے، انہوں نے 2 کمیٹیاں بنائیں۔ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی ضیاء الحق کی مطلب پریزیڈنٹ اسحاق خان، وہ تو اسٹیٹ بینک کا پریزیڈنٹ تھا اس وقت یا چیئرمین تھا۔ ایک اس کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جس میں بینکر تھے، بزنس مین تھے۔ ایک کمیٹی بنائی علماء کی جس میں تقی عثمانی صاحب ان کے بلو وائٹ تھے۔ تقی عثمانی صاحب جو تھے پہلے اس میں نظریاتی کونسل میں آئے تھے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ فیڈرل شریعت میں چلے گئے، پھر اس کے ہیڈ بن گئے، جج بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کو پریشرائز کیا، ان کی پتہ نہیں پرسنالٹی بھی اس طرح کیوں یہ باس کو خوش کرنا ہے، انہوں نے کہا جی میں ابھی طریقہ نکالتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے ہیلے بہانے تعویلوں کی بٹی میں سے ساری چیزیں نکال کے تو اسلامی بینک پیش کر دی۔ سر جی بتائیے سر، اس میں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہیلوں کی طریقے ایسے نکالے گئے کہ رخصت نکال دی گئی، ہاں کہ رخصت دے دی جائے کہ اس بزنس کو جو اسلامک بینکنگ ہے اور جو کنونشنل بینکنگ ہے، کنونشنل بینکنگ کو ہی بکری کا لبادہ ہو کے اس کو اسلامی بینک کا اسلامی چوہا بنا دیا۔ سر ہم اپنے ناظرین کے لیے اگر اس وقت میں اپنا واقعہ جو میرے سامنے آیا، ایک آئی ہاسپٹل ہے شاد باغ میں، ادھر ایک دوست آ گئے کہ جی ہم نے اپنی زکوٰۃ کو شریعہ کمپلائنس کرنا ہے۔ ہم نے کہا دوستوں کی کیسے شریعہ کمپلائنس کرنا ہے؟ کہ جی میرے اوپر 2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ ہے، میں آپ کے ہاسپٹل کو 2.5 کروڑ دوں گا، اس میں سے آپ 10% رکھ لیجئے گا، باقی مجھے تحفہ کر دیں۔ کہتے جی یہ شریعہ کمپلائنس یہ حلال ہو جائے گی؟ ہمیں ہمارے پاس مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ کسی کو دے دی اور وہ واپس آپ کو تحفے میں واپس کر دو، یہ حلال ہے۔ سر یہ شریعہ کمپلائنس کا طریقہ کہ جو انہوں نے سبسٹنس بزنس کرنا ہے، کرنا وہی ہے جی جی، لیکن اپنے نفس کے مطابق جس طرح یہودیوں نے کیا تھا۔ سر اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہیلے سازیاں میں ہماری قوم پکڑی جا چکی ہے، اس مفتی کو ایجوکیٹ کیسے کریں؟ تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں، شاید میرا خیال میں آپ نے جذبات میں کہہ دیا ہے۔ زکوٰۃ کسی بلڈنگ پہ، کسی فکسڈ ایسٹ پہ نہیں لگ سکتی۔ آپ کسی زکوٰۃ سے کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے، ہاسپٹل نہیں بنا سکتے۔ مریضوں کی عیادت یا مریضوں کا غریب، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے بڑی سے سرچ کیا اس کے اوپر، اور جو جامع شفیع کے مفتی صاحب تھے انہوں نے زکوٰۃ کی ڈیفینیشن یہ بتائی تھی کہ زکوٰۃ جو آپ کی بنتی ہے، صاحب نصاب بنتی ہے، تو وہ آپ نے کیش صاحب جو مستحق بندے اس کو دینا ہے سر، اور اس کی پوزیشن اور اس کا قبضہ اس کو دینا ہے، کیش یعنی 10,000 زکوٰۃ نہیں اس کو دینا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے تم سے یا صرف دانت اکھاڑ سکتے ہو، یا صرف تم بچے کی فیس دے سکتے ہو، یا آپ نے کوئی اور کام کر سکتے ہو، بکری لے سکتے ہو، نو۔ جب آپ کے پاس کیش آئے گا،
آپ اس کیش سے بچے کی فیس بھی دیں گے, اس کے بجلی کا بل بھی دیں گے, کپڑے بھی خریدیں گے, جوتے بھی لیں گے, اور بھی چیز. اس سے اکانومی میں اتنی زبردست ارتعاش پیدا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سرکولیشن ویل شروع ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اور انہوں نے ایک اور بھی مجھے, چونکہ میرا تھوڑی فرینکنس بھی تھی, جامعہ شریف میں میرے دادا استاد بھی تھے وہاں پہ, شیخ الحدیث مولانا حدیث کانلوی صاحب, وہ کہنے لگے کہ یہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں نا سر, ان کے پیٹ میں بہت جو ہے نا کیا یعنی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کوئی یار میں 2 کروڑ روپیہ دے دوں, میں اس کا اسپتال بناؤں گا, پھٹی لگاؤں گا, سائیکل کمپلیکس, فلانا ہاسپٹل, تو وہ اپنے نام کے لیے کرتے ہیں. حالانکہ اس کا زکوٰۃ اس سے نہیں بنتی, آپ یا نہیں دے سکتے. دوسرے زکوٰۃ کے لیے آپ نے مستحق لوگوں کو دیکھنا جو واقعی اس کے مستحق ہیں. سر جس طرح شوکت خانم ہاسپٹل لے رہا ہے, آئی ہاسپٹل لے رہے ہیں, سارے زکوٰۃ پہ تو چل رہے ہیں. وہ مستحق مریضوں کے لیے وہ علاج کر رہے ہیں. نہیں, مستحق مریضوں کے لیے مطلب علاج تو کر سکتے ہیں, جو وہاں اکوپمنٹ آ رہا ہے اس میں امیروں کا بھی تو علاج ہو رہا ہے. امیروں کا بھی علاج ہو رہا ہے, تو وہ تو نہیں ہے نا, وہ ان کا حق مارا گیا نا. مطلب اگر وہاں پہ 10 غریب آتے ہیں تو 150 امیر بھی آتا ہے. سر اس میں اکوپمنٹ جو ہے نا, ایسٹ کو بھول جائیں آپ. میں کیش, یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیش دیں گے, غریب جہاں خرچ کرے گا, جہاں مرضی کرے, جہاں مرضی کرے. ہاں, یہ نہیں آپ نے کہنا کہ میں صرف تمہارا علاج کراؤں گا. علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو پیسہ دے, جہاں مرضی خرچ کرے ہو. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عوام میں بھی ہمیں شعور دلانے کی ضرورت ہے, اور ہمارے مفتی حضرات کو بھی آج کے فائنینشیل اور اکنامک سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جی. اور جو بغیر نالج کے, کم علم کے ساتھ جو فتویٰ دے رہے ہیں, جو انکمپلیٹ فتویٰ دے رہے ہیں, ہماری پوری قوم انکمپلیٹ فتویٰ پہ لگ کے اسی پہ چلے جا رہی ہے. اس کے بارے میں شہزاد صاحب میری گزارش یہ ہے, اب ماشاءاللہ آپ نے کافی نوٹ بھی کیا ہوگا, یہ ریسنٹلی جب یہ آپ بھی سیٹل میں گئے تھے ایز اے پٹیشنر, مجھے بھی ساتھ میں لایا تھا, وہ انہوں نے اسٹیٹ بینک نے ایک جو ہیلا نکالا, انہوں نے کہا جی ہر بینک کی برانچ کے 2 ٹوٹے کر دو, ایک اسلامی کو جی کمرشل ہو جائے گی. اور بندے سارے کہتے ہیں جی اتنے زیادہ اسلامک بینک ہیں, یار آپ کو کیا پرابلم ہے, آپ کیوں اس کے خلاف بات کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کی اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں. ان کا سود, ان کا کائبور کا ریٹ ہر مہینے اناؤنس ہوتا ہے اسلامی بینکنگ کا, ٹھیک ہے جی. اسی کی بیس پہ جو قیمت وہ ہوتی ہے کسی چیز کی یا شے کی, اس پہ لگا کے سود پھر اس کی ساری اس میں ایڈ کرتے ہیں, قسطیں بناتے ہیں اس کی. تو یہ تو سارا میں ایک تماشا ہے. وہی ایریا کے جو جیوز تھے جن کو بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, وہی سارا سلسلہ ہے, اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. سر وہ بھی ہیلے سازیوں کو کہہ رہے تھے کہ یا اللہ حلال ہے, ہم تیرے سے چیٹنگ نہیں کر رہے. اللہ کے ساتھ چیٹنگ کر رہے تھے. نہیں, وہ آپس میں بحث ہوتی تھی باقاعدہ. جو بندے حق پرست تھے نا, وہ کہتے تھے تم نے شکار تو کر رہے ان کو, اپنے پونڈوں سے بند کر لیا مچھلیوں کو, اور اب کیا رہے گا, ہم ہفتے کو تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے زندہ رکھا, ہم اتوار کو آ کے اس کو کیا. اور پھر وہ 12,000 جو بندے بندر بنے, جو بھی یہودی بنے, وہ مر گئے بعد میں. لیکن یہ قصہ ہمارے لیے کوئی سبق عبرت کا نشان نہیں ہے. سر آج بھی یہودیوں کو وہ قصہ یاد ہے. اچھا, آج یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سود دینا نہیں ہے, سود لینا ہے. لینا حلال ہے, دینا حرام ہے. نہیں, اس میں تھوڑی سی میں اور آپ کو مطلب ڈیورژن کر دوں کہ آپ کو شاید یہ بھی پتا ہوگا کہ ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود نہیں لے سکتا نا سر, نہ دے سکتا نہ لے سکتا ہے. ان کے آپس میں, اور ان کے کچھ رہبائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ عیسائیوں اور مسلمانوں سے بھی سود نہیں لے سکتے, بیکاز دے آر ڈسینڈنٹ آف حضرت ابراہیم. اس کو بھی نہیں مطلب کرتے وہ. لیکن یہ چونکہ ایک نفس پرستی ہے, دولت جمع کرنے کی ایک ان کی اچھا ہے یا تمنا ہے, اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کے ہیلے بہانے کر کے, تعویلیں کر کے انہوں نے شروع کیا. کیونکہ جو وحدانیت کا مذہب ہے وہ تو تینوں مذہب ایک طرح کے ہیں, جس میں وحدانیت بھی ہے, شراب بھی حرام ہے, سود بھی حرام ہے, زنا بھی حرام ہے, ہر چیز مطلب اس میں. سر اس کا مطلب یہ کہ یہودیوں میں بھی 2 سیٹ ہیں. ایک سیٹ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ سودی لین دین نہیں کرنا, جو باہر سے ان سے کر لیں, لیکن آپس میں یہودی لین دین نہیں کرتے. آپس میں نہیں کرتے, لیکن یہ جو ہے نا, یہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ, دنیا داری کا تعلق ہے. انہوں نے امیر سے امیر ترین بننا ہے, لوگ کنٹرول کرنا ہے, رشوتیں دینی ہیں. جیسے جو ڈپریشن آیا تھا 1929 کا, 1930 کا, اسی لیے سارا. اس ڈپریشن کے اوپر سر ہم بات کرتے ہیں. ناظرین, ہماری ڈسکشن چل رہی ہے اس فائنینشیل اکنامک سسٹم کے اوپر, صنعت و معیشت کے اوپر, اسلامک بینکنگ کے اوپر, اور انکمپلیٹ فتواز کے اوپر. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ہم ڈسکشن کر رہے تھے کمزور معیشت, کمزور صنعت کے اوپر, اور اس کے ساتھ لنک کے فائنینشیل اکنامک سسٹم میں ہم کہاں کہاں کرائسس میں رہے, ہم ایز اے مسلمان کیوں کرائسس میں رہے, ایز اے مسلمان ہم جنگ, اللہ کے ساتھ جنگ سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں. اسی ڈسکشن میں عبدالرزاق صاحب سے بات کر رہے ہیں. اب عبدالرزاق صاحب نے بریک سے پہلے کہا جو 1920 میں کرائسس آیا, 1930 میں کرنچ آیا, کرائسس آیا, وہ اس یہودیوں کی ایک پلاننگ کے تحت آیا, اور اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں. عبدالرزاق صاحب ہمیں بتائیں کہ وہ کرائسس تھا کیا؟ کرائسس یہ تھا جی, یہ یہودی جو تھے یہ مطلب ہے نوٹ ایشو کرتے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں بس اس کی اجازت دیجیے, ان کے لیے چارٹر بنا. تو پریزیڈنٹ صاحب نے انکار کر دیا اس کو مطلب سائن کرنے سے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو پرانے لون سے وہ ودرا کر لیے, نئے لون دینے بند کر دیے, مطلب ڈرائی کر دی پوری معیشت, پیسہ نکال لیا. جن لوگوں نے مطلب بلڈنگ بنانی تھی وہ وہیں ٹھپ ہو گئی, جنہوں نے کوئی اور کام کرنے تھے, کاروبار شاروبار ان کے سارے ختم ہو گئے. ایک مطلب ہے فیکٹریاں بند ہو گئی, کافی مطلب تماشا ہوا تھا اس وقت. تو وہ کئی لوگ مطلب ابھی تک وہ نہیں بھولے. اس کے بعد 2008 میں یہ ہاؤسنگ کا مطلب آیا ایک کرائسس, اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کی اتنی پاور ہے کہ دے ہیو taken the lives of about 6 president of United States. 6 president کو تو مطلب فارغ کر دیا نا انہوں نے. تو اس وقت ہاؤسنگ جو کرائسس جب ہوا اس کے بعد میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, کانگریس مین جو تھا وہ کر رہا تھا, یہ جو نہیں ہے اس کا فیڈرل ریزرو یو ایس, اس کا پریزیڈنٹ تھا. اس سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے $3 ٹریلین لون میں دیے, دس واز پبلک منی. جی جی, کین یو گیو us the details کہ کس کو دیے؟ کہتا نو, I can't give the details because it's security risk. We cannot name the people who took the money. اللہ, مطلب ہے کہ وہ کانگریس مین was speechless, کچھ بھی نہیں کہہ سکا وہ. اور یہ مطلب اتنا ان کا ہولڈ اور کنٹرول ہے کہ وہ کئی چیزوں کو اسکپ کر دیتے ہیں. میں کہیں پڑھا تھا فیڈرل ریزرو کا, میرے خیال میں کئی سال تو مطلب 25 سے تو آڈٹ ہی نہیں کبھی ہوا ان کا, چیک ہی کوئی نہیں چیز ہوتی. سر اس کے اوپر اگر میں نے پچھلا جو پروگرام کیا تھا نا, اس میں نے ہسٹری بیان کی تھی کہ فائنینشیل اکانومسٹ جیوز نے کس طریقے سے کرنسی امپوز کی دنیا میں 1900 سے لے کے آن ورڈ. اس کا میں ایک سمری آپ کو بیان کر دوں, اس کے اوپر آپ کمنٹ چاہتا ہوں. بتائیے. 1900 میں پوری دنیا میں جو کرنسی سرکولیٹ کر رہی تھی وہ برٹش پاؤنڈ تھا 85% پلس پہ, یو ایس اے لیس دین 2%, یو ایس ڈالر لیس دین 2% پہ تھا. اور 1917 میں ان لوگوں نے ایسی پلاننگ کی کہ جو ہماری کرنسی ہے یہ ماڈرن ویپن ہے. جس طرح آپ نے بتایا, ابھی 1860 والی بات کہ پریزیڈنٹ نے کہا کہ کرنسی ماڈرن ویپن ہے. اگر کرنسی سے ہم ڈیٹ کریٹ کر دیں اور جس کرنسی میں لون دیا ہے اور وہ کرنسی مارکیٹ سے ڈرائی کر دیں تو وہ آپ کا غلام ہے. بالکل صحیح. آپ نے غلام بنانا ہے, اپنی کرنسی سے ڈیٹ کریٹ کر کے اور اس کے بعد کرنسی کو ڈرائی کر دیں مارکیٹ سے, آپ کے پاس غلام ہی غلام ہے. دین یو آر دا اونلی ورلڈ پاور ان دا ورلڈ, ماسٹر آف دا ورلڈ. ماسٹر آف دا ورلڈ. ہوا کیا سر, 1919 میں 10% ڈالر کی سرکولیشن بڑھائی انہوں نے, پاؤنڈ کی تھوڑی کم ہوگی. اور یہ جو آپ کرائسس کی بات بتا رہے ہیں 1930 میں یہ 10% سے بڑھ کے 60% تک پہنچ گئی تھی یو ایس ڈالر کی سرکولیشن. اور اس وقت ہمارے پاس جو برٹش پاؤنڈ تھا وہ 40% کے قریب تھا. اچھا, وہ جو 85 تھا وہ 40 پہ پہنچ گیا. اور یو ایس ڈالر جو کہیں بھی نہیں تھا 1900 میں, 1899 میں یو ایس ڈالر سرکولیشن میں لیس دین 1%. جب 1929 میں 30 میں ڈالر کی لون امپوز کر دیے گئے, اس وقت اس کو جو آپ نے بات کی ڈرائی کر دیا گیا تو کریڈٹ کرنچ آ گئی. بالکل. اب یہ اس کا مطلب یہ کرنسی ایک ماڈرن ویپن ہے, ماڈرن سے. بالکل. اس سے آگے چلیں, اس کے بعد 1951, 52, 53 میں ہمیں گندم ہمیں قرض کے طور پر دی گئی, PLD 480 کے نام سے. اور 1971 تک وہ ہمیں گندم ادھار آتی رہی, لیکن ہماری جو کرنسی جو ہم پاکستانی نے پیمنٹ کی وہ اسٹیٹ بینک اکاؤنٹ میں یو ایس ڈالر کے نام سے فریز کر دی. اچھا. اور اس کو بعد میں ڈالر میں لون میں کنورٹ کیا گیا اور ہم پہ ڈالر لائبلٹی امپوز کر دی.
اب آج سر کوریا کا جو تھا، کوریا اور چائنا، اور اگر اس کو ہم ڈسکس کریں 1997 کا آپ کو یاد ہوگا جو یہ ہمارے کوریا تھائی لینڈ میں جو کرائسس آئے تھے، چائنا اور اوپر جاپان میں، اس وقت بھی یو ایس اے نے یہی کیا کہ تھائی لینڈ کے اوپر ڈالر امپوز کیا، کوریا کے اوپر ڈالر لائبلٹی امپوز کی، جاپان کے اوپر امپوز کی، اس کے بعد اس کو ڈرائی کر دیا. صحیح. کوریا کے پاس $2.2 بلین تھا 90 میں، پیمنٹ کرنی تھی ڈیفیسٹ، جو کہ بڑھ کے 1997 میں $99 بلین تک تھی، اور اس کے پاس $6 بلین تھا. اس وقت آئی ایم ایف سے انہوں نے رابطہ کیا، $35 بلین دیا نہیں، دیا تو 6 لیکن ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کو دیں گے، دیا نہیں. اچھا. اپنی شرطیں منواتے رہے. پھر کوریا نے سرنڈر کیا یو ایس اے کے سامنے کہ جی آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں. تو وہی جو یو ایس ڈالر بیک ڈاؤن بینک تھے، انہوں نے ریسٹرکچر کیا، یو ایس کی شرطیں مانی. لیکن سر 4 کام کوریا نے اسلام کو سٹڈی کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، جو اسلام کے 4 کام تھے وہ کیے. ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج، کہ میچورٹی مس میچ ختم کیا. کرنسی مس میچ، کرنسی مس میچ کیا ہے کہ میں نے ڈالر میں لون لیے تو میرے پاس ڈالر ہی نہیں ہے، جو میرے پاس کرنسی مجھے اس میں لون دے دیں. میرے پاس پاک روپیز ہے نا، پاک روپی میں لون دے، پاک روپی میں واپس لے لیں. سو ہمارا اس 1997 کے کرائسس سے کوریا نکلا 3 سالوں میں اسلامک اکنامک سسٹم کے چند اصولوں کو فالو کرتے ہوئے. اور اس میں سے سب سے بڑا اصول کیا تھا کہ جو لائبلٹی کریٹ ہو رہی ہے وہ ہم نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ اس کا میچورٹی مس میچ نہ ہو. ہاں صحیح. اور دوسرا کہ جب ہم نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہیں تو وہ ہم پہ لائبلٹی نہیں، وہ جو کمپنی بنے گی وہ ہے ایکوٹی شیئر، کیپٹل سٹرکچر کو ٹکٹ. سر وہ کرنسی نکل گئے. اس صورت میں سر ابھی آپ سے میں کوشچن یہ ہے کہ چائنا کے اوپر بھی لون لائبلٹی کریٹ کی انہوں نے ڈالر میں، اور ڈالر ڈرائی کر دیا چائنا کو ہٹ کرنے کے لیے. اس وقت کیا ہوا سر، چائنا نے مارکیٹ میں بلینز آف ڈالر اپنا ریزرو پھینک دیا. اچھا. اپنی کرنسی کی ویلیو کو بچانے کے لیے. صحیح. کرنسی ویلیو بچ گئی، چائنا بچ گیا. آپ دیکھیں 9/11 ہوا، 9/11 کے بعد امریکہ کی پوزیشن اور چائنا کی پوزیشن آپ دیکھ لیں. چائنا اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنی کرنسی اور یو ایس ڈالر کرنسی کو بھی مینیج کرنا شروع کر دی. صحیح. سر اب کوشچن یہ ہے کہ جو سودی بزنس ہے جس میں ہم انگیج ہوئے ہیں، اس بزنس میں ہمارا کرنسی مس میچ بھی ہے، میچورٹی مس میچ بھی ہے، ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں بھی ہیں، اور ہماری معیشت ہچکولے کھا رہی ہے. سر وہ اس میں میرے خیال میں کافی فیکٹرز ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، اس میں تو سارے لوگ ملے ہوئے ہیں نا. یہ اسٹیٹ بینک ہو گیا آپ کا، پھر گورنمنٹ ہوگی، پلس آپ کے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک ہو گئی، یہ سب ملی بھگت آئی. ساتھ انہوں نے مولویوں کو ملا لیے، مفتیوں کو. جو ہٹ مین اکانومسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. جی ہٹ مین، کیا نام تھا اس کا سر ہٹ مین اکانومسٹ کا؟ جان پرکنز. یس، جان پرکن واز این اکانومک ہٹ مین. اس نے کتاب بھی لکھی. اس نے کہا بھی ہم جاتے تھے وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹ دیتے تھے، جیسا ہمیں دیا انہوں نے آئی پی پی کے صورت میں. بنگلہ دیش میں $2.50 یونٹ پہ بجلی بیچ رہے ہیں، ہمیں 7.5 پہ دے رہے ہیں. یہ 80s کی بات ہے جب بے نظیر صاحب آتی، 91-92 میں. ہاں 91-92 میں. تو وہ اس وقت سارا سلسلہ جو انہوں نے کر لیا ہوا تھا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، میرا خیال یہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو میں نے 4 اصول بتایا نا اس پہ کچھ عمل کریں. تو ہمارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، کمپیوٹر نہیں کرتے، پوری اپنی جو بھی ہے رزق حلال نہیں کماتے. سب سے بڑی بات یہ ہے سر، وہی بات آ گئی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. جو چوری کر رہا ہے، جو ڈنڈی مار رہا ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. یار وہ ملاوٹ بڑی دور کی بات ہے. آپ رشوت کو دیکھیں نا کہ آپ کا پیسہ ہی نہیں، آپ لے کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور دوسرے مطلب 8 گھنٹے کی نوکری اب 3 گھنٹے کر کے گھر چلے جاتے ہیں. وہ بھی ڈنڈی ہے. ڈنڈی ہے. پھر آپ پلاٹوں میں قبضہ کر رہے ہیں، بہن بھائی کے پلاٹوں میں قبضہ کر رہے ہیں، دوست کے پلاٹ پہ قبضہ کر رہے ہیں. تو وہ یہ چیزیں جب بے ایمانی ختم نہیں ہوگی تو ہمارے اوپر تو عذاب ہی عذاب آئیں گے. نہیں عذاب ہی ہے اور کیا ہے. عذاب ہی ہے سر، عذاب. سر اس عذاب آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم شرک جیسے گناہ میں پڑ گئے، اللہ کی باتیں نہیں مان رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈنڈی مارنا آسان ہے اور ڈنڈی کے بغیر چلنا مشکل کر دیا. بالکل صحیح. اگر آپ کہیں کہ میں پریکٹس کروں ٹیکس کی اور آنیسٹی کے ساتھ کروں، بہت مشکل ہے. میں ٹریڈنگ کروں، کچھ نہ کریں نا، کچھ اور کر لیں، کچھ ایسے ہی اگری سر. مطلب اسٹیٹ چلیں، اس میں اسٹیٹ چلیں. رزق حلال کا جو ہے نا، میں تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کر دوں. رزق حلال از اے بگ ٹانک. یہ سوال ہوگا آپ کا موت کے بعد
کہ آپ نے پیسہ کمایا تو کس ذرائع سے کمایا, خرچ کیا تو کس جگہ پہ خرچ کیا. رزق حلال اگر ہوگا تو آپ میں طاقت بھی آئے گی, آپ میں بولنے کی ضرورت بھی آئے گی. رزق حلال نہیں کھایا تو وہ سارا آپ گھر میں گھسے چلے جائیں گے, سود بھی کھائیں گے, بدکاری بھی کریں گے. دوسرا میرا ایک عجیب سا فارمولہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کو, ہر شخص کو جو بھی نفس میں زندہ ہے اس کو رزق اس کی زندگی کے مطابق دیتا ہوں. اس کی زندگی 60 سال کی تو اس کو میں نے مثال کے طور پہ 60 لاکھ روپے جو ہے نا اس کا رزق ہے, ٹھیک ہے, اس کو لے کے کھا کے مرے گا. میں بڑی سادہ سی مثال دے رہا ہوں. لیکن ایک بندہ 35 سال کی عمر میں 60 لاکھ بنا رہا تھا, تو فارغ ہے. اللہ نے کہا تم نے اپنا رزق کھا لیا, تم جو جاؤ کور میں. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یعنی بڑے بڑے سورما تھے, مطلب ینگ بندے, مطلب ادھر سے پیسہ کما ادھر سے پیسہ کما کرتے جا رہے ہیں, گاڑیاں, بڑے بڑے مکان, یہ وہ, 35-40 سال کی عمر فارغ. اگر آپ کو اپنی واقعی مطلب ہے اللہ کو جان بھی دینی ہے, وہاں جا کے جواب بھی دینا ہے, تو رزق حلال کو بہت ایک بنا لیں. دوسرے رزق حلال کی وجہ سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی, نمازیں قبول ہوں گی, حج بھی, روزے, زکوٰۃ بھی قبول ہوگی. اور تیسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے دنیا داری میں کتنی آزمائشیں نہیں آتی, بیماریاں, یہ وہ, فلانا ڈھماکا. اب یہ کیا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے دل کی رگیں جو تنگ ہو جاتی ہیں یا اس میں پرابلم آ جاتے ہیں, یہ ہماری غلط کاریوں میں سے ہے, بدکاریوں میں سے ہے, فراڈ کرنے میں سے ہے. سر یہ کہ رزق حلال کمائیں تو ہم آگے چل سکتے ہیں. بالکل. اب رزق حلال کمانے میں جو آج کل کا کمپلیکس ٹریڈنگ اور فائنینشیل سسٹم ہے, اس میں ہم مفتی حضرات سے فتویٰ لیتے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ ڈاؤٹ فل ٹرانزیکشن ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں جی مفتی تقی عثمانی صاحب یہ فلانے مفتی کا فتویٰ ہے. تو اب جس طرح یہودیوں نے بھی اپنے عالم و درویش کو بنایا, کیا آیت ہے اس کی, قرآن مجید میں آیت ہے, راہب جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ آپ نے ان لوگوں کا حال دیکھا جنہوں نے اپنے علماء کو, مفتیوں کو یا راہبوں کو یا جو بھی ان کے پیسٹر ہیں ان کو خدا بنایا ہوا ہے. اس پہ عدی بن حاتم ایک صحابی تھے جو عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے, تو بڑے سرپرائز ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو کبھی کسی اپنے راہب کی عبادت نہیں کرتے. انہوں نے کہا کیا آپ کا راہب جب کسی چیز حرام چیز کو حلال کر دے حلال نہیں سمجھتے, حلال کو حرام کر دے حرام نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا ہم یہ تو کرتے ہیں, ہم اپنی کوئی تحقیق نہیں کرتے, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو یہ کچھ ہو رہا ہے سر, یہاں پہ ہی کچھ ہو رہا ہے. ناظرین سچویشن یہ ہے کہ ہمارا مفتی اگر یہ کہہ دے کہ یہ چیز حلال ہے تو ہم منوعاً کہتے ہیں کہ حلال ہے, اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے تو منوعاً کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. قرآن اور حدیث کی روح میں یہ شرک ہے. وہ چیز جو حلال ہے وہ قرآن کے مطابق بھی حلال ہے. کوئی مفتی اس کو حرام کہہ دے اور ہم مفتی کی بات مان لیں اور اللہ کی بات نہ مانیں, یہ شرک ہے. یہ شہزاد صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس میں ایسا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک ہی مفتی تقی عثمانی, ان کے جو دارالعلوم سے لوگ فارغ ہو رہے ہیں وہ اس طریقے پہ چل رہے ہیں. عام جو بندہ حق پرست لوگ ہیں وہ تو بالکل غریب غربے ہیں, وہ تو نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے, اور وہ بیچارے یہ سوشل میڈیا کو آپریٹ نہیں کر سکتے. وہ ان کے پاس میزان بینک کا یہ 2-3 دن پہلے ایوارڈ ملا بگیسٹ. سر میزان بینک کی اسلامک بینکنگ کی پروفیٹیبلٹی دیکھیں, دیٹ از ہیوج 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 ہیوج. ہاں اسلام میں ایسا ہوتا ہے, اسلام میں ایسا نہیں. فکس پروفٹ قائبر کے ساتھ لنک کر کے ویلتھ ایکومولیٹ اتنی طریقے سے. سر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی جو اینول انکم تھی 2021 میں وہ تھی 3700 ارب, اور اس کے بعد 4500 ارب ہوئی 2022 میں, پھر 5000 ارب ہوئی, اور اس سال 2023-24 میں 6887 ارب ہے. یہ نیٹ انکم ہے آفٹر گیونگ پروونشل شیئر. اگر اس کو ڈیوائیڈڈ بائی 365 کریں تو یہ بنتا ہے 19000 ارب پر ڈے. گورنمنٹ آف پاکستان کی 19000 ارب پر ڈے کی انکم ہے. اب اسی بجٹ میں ہم نے 7300 ارب کا انٹرسٹ کھاتا رکھا, اور وہ بنتا ہے 20 بلین پر ڈے. 20 ارب پر ڈے ہمارا صرف انٹرسٹ ہے. اس وقت جب قائبر کم تھا, اب قائبر ہے 22%, تو اب قائبر 22% پلس اس کے اوپر ان کا چارجز, تو یہ بنتی ہے 22. یہ جو 20 ارب کا ہے یہ
پہنچ جاتا ہے 23-24 ارب. صحیح. اور ہمارا سر ہماری انکم اور ہمارا سود ہی اس طریقے سے ہے کہ ہم اپنے لینڈرز کو سود پہ سود کھلاتے جا رہے ہیں. ٹائم ہمارے پاس کم ہے, تو اب ہمیں بتائیں کہ ہم نے اپنی انکم بڑھانے میں 1 منٹ میں ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے کہ ہم اپنی انکم کس طریقے سے بڑھائیں کہ یہ سودی بزنس سے اور ڈیٹ سے جان چھڑا سکیں. یہ میرا خیال میں انکم تو بڑھانی بڑی مشکل ہے ایک دم سے, لیکن میرا خیال ہے میں ایک وہ کر رہا ہوں لانچ اسلامک کاروبار. اس میں میرا خیال ہے کہ انڈیویجول بیسس کے اوپر مختلف ایریاز میں لوگ انویسٹر کو اور ورکنگ پارٹنر کو سامنے لائیں, چھوٹے چھوٹے ایسے ان کے ساتھ مطلب ڈیل کروائیں ان کی آپس میں, تو پروفٹ اینڈ لاس بیس پہ کام کریں تو شاید کچھ اس سے فرق پڑے گا. حکومت نے قسم کھا رکھی ہے وہ کبھی نہیں کرے. ناظرین, عبدالرزاق صاحب ہمارے محترم ہیں, میرے سینئر ہیں, آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اپنے انڈیویجول لیول پہ محنت کر رہا ہوں کہ اسلامک کاروبار کو اس طریقے سے کریٹ کروں کہ جو انویسٹر ہے اور کاروباری اپرچونٹی کو کریٹ کر کے لوگوں کی انکم بڑھاؤں. وہ اس لیے سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ صرف اس لیے کہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کاروبار کریں وہ کھا جاتا ہے, اللہ پہ توکل نہیں ہے ان کا. ہاں جی. اور دوسرے کہتے ہیں بندہ بے ایمان ہے اس لیے میں سود کھا رہا ہوں. سر اسی میں یہ ہے کہ جو ہم مسلمان بے ایمان نہیں ہیں, ہم مسلمان جھوٹے نہیں ہیں. ہم جو بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ مسلمان رہ کے کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان میں مسلمان رہنا مرنا چاہتے ہیں. ناظرین, ہماری انکم بڑھے گی تو ہم ٹیکس پے کریں گے اور اس سودی سسٹم سے جان چھڑا سکتے ہیں. ہمیں ایسی پالیسیز ڈیولپ کرنی ہے کہ ہماری انکم بڑھے. ہمیں اجازت دیجیے. عبدالرزاق صاحب کا شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے, ہم نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ پھر حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.